मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ा मसला है। जी 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 बहुत अहम बात की है भाई ने। ये आगा खानी से मुसलमान हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम जब गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं तो इस्लाम में जितने फ़िरक़े सारे हमें अपनी तरफ खींचते हैं। और ये इनकी शिकायत नहीं, ये बहुत से लोगों गैर मुस्लिम पहले भी शिकायत कर चुके हैं। एक गैर मुस्लिम ने तो मुझे बताया कि हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग मुसलमान हो गए, तबलीग में वक्त लगाया, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े आ गए। एक ने कहा हम बात करते हैं कुरान और हदीस की, दूसरे ने कहा हम बात करते हैं, तीसरे ने हम कह रहे हैं हम इतने कन्फ्यूज़ हुए कि मैं तो बाकी रह गया, बाकी सारे वापस कन्वर्ट होकर गैर मुस्लिम बन गए। समझते हो? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तबलीग में वक्त लगाएं और किसी फ़िरक़े की सुनने की कोशिश ना करें। तबलीगी जमात फ़िरक़ावारी से पाक होके खालिस इस्लाम को फोकस कर रही है। इधर उधर आप गए ना, कुरान और सुन्नत के नाम पे लोग उल्लू बनाएंगे और इतना कंफ्यूज, क्योंकि जो कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं ना, उनके भी दर्जनों फ़िरक़े हैं। आपको लगेगा ये एक हैं, लेकिन जब आप उसमें जाओगे पता चलेगा ये एक अलग जमात है, ये एक अलग जमात है, ये एक अलग जमात है। उसके अंदर फ़िरक़ियाँ हैं बहुत सारी, फ़िरक़े दर फ़िरक़े हैं। तो देखो इस्लाम आज का है या पुराना है? पहले से आया है ना। सदियों से जो इस्लाम जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं वो सही है। आज जो पैदा हो रहा है वो क्या है? गलत है। तो सदियों से बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया है ना, फ़िक़्ह हनफी की शक्ल में आया है, कहीं फ़िक़्ह शाफ़ी की शक्ल में आया, और ये सब एक दूसरे को सही कहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शाफ़ी आपको अपनी तरफ खींचे या हनफी आपको शाफ़ी से हटाए, क्योंकि ये कहते हैं कि ये सब चारों क्या हैं? ये दुरुस्त हैं। इन चारों के अलावा आप किसी के पास जाओगे ना, वो कहेगा मैं सही हूं, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। तो इसलिए इन चार फ़िक़्ह में से हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली जो सदियों से चले आ रहे हैं, इनमें से किसी एक को फॉलो करें और बाकियों को भी क्या समझें? बरहक समझें। यही आसान है। इनके मुफ्ती पूरी दुनिया में मिल जाएंगे आपको। बाकी आप जिसके पास भी जाएंगे वो फर्द होगा, मसलक नहीं होगा। वो वन मैन शो होगा जो अपनी तरफ बुला रहा होगा, लेबल उसने लगाया होगा मैं फ़िरक़वारियत की नफ़ी कर रहा हूं। पहले जितने गैर मुस्लिम मुसलमान हुए वो तो ये कन्फ्यूजन में नहीं जाते थे। जहां हनफियों की अक्सरियत थी, वहां जो मुसलमान हुए ऑटोमेटिकली क्या बन गए? हनफी। मलेशिया में कोई मुसलमान हुआ तो खुद ब खुद शाफी बन गया, उस पर हनफियों को कोई एतराज़ नहीं हुआ। सऊदीया में कोई मुसलमान हुआ तो हम्बली बन गया, उस पर भी हनफियों को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम चारों इमामों को बरहक समझते हैं। अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हम्बल। हम कहते हैं कोई बात नहीं, शाफी फ़िक़्ह भी ठीक है, हनफी भी ठीक है, मालिकी भी ठीक है और हम्बली भी। अहले सुन्नत वल जमात के मकातिब फ़िक्र हैं। इनके अलावा आप किसी के पास भी जाएंगे ना, ऐसी नफरतें फैलाएंगे ना, वो ऐसी नफरतें सब उलमा के खिलाफ कि आपको लगेगा ये चार आदमी ठीक हैं, बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। तो सदियों से जो फ़िक़्ह को इस्लामी हुकूमत खिलाफत उस्मानिया चली, फ़िक़्ह हनफी था उसमें। आज सऊदी अरब में ऑफिशियली फ़िक़्ह हम्बली है। तो लॉ जो महफूज है ना इस्लाम, वो इन्हीं चारों फ़िक़्ह के पास है। इसके अलावा किसी के पास लॉ है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फॉलो कैसे करोगे? 4-6 चीजें तो मिलेंगी, रफुल दैन, टांगे या तलाक का 2-4 मसले, इसके अलावा कख भी नहीं है। बाकी सारा हमारी किताबों से ही लिया जाता है। तो इसमें आसानी है। मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की तहकीक बताता हूं कि चारों फ़िक़्ह को मानने वाले जो मुसलमान है ना, 99% है, और 1% वो हैं जो चारों में से किसी को नहीं मानते। अब आप बताओ 1% ठीक है, ये 99% ठीक है? और इन 99 में बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फुकाहा, जंगी कमांडर, महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, जितने बड़े बड़े हिंदुस्तान की तारीख में गुजरे हैं, सलाहुद्दीन अयूबी फ़िक़्ह मालिकिया को फॉलो किया करता था। तो आपको जितने कमांडर मिलेंगे सारे किसी न किसी फ़िक़्ह। इब्ने हजर को देखो, अल्लामा इब्ने हजर। आज कोई अहले हदीस हो, कोई देवबंदी हो, कोई बरेलवी हो, कोई भी हो, जब भी वो हदीस को सही या ज़ईफ़ कहेगा तो वो इब्ने हजर का मोहताज होगा, जो 7वीं सदी हिजरी के आलिम है। इब्ने हजर को निकाल दोगे ना आप डिक्शनरी से, आप हदीस में गूंगे बहरे बन जाओगे। अल्लामा नासिर अलबानी जो सलफ़ी आलिम थे, उनकी 99% तहकीकात इब्ने हजर पर मौकूफ़ हैं, और अल्लामा इब्ने हजर के बारे में पूरी दुनिया मानती है कि शाफ़ी थे, वो फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करते थे। अब अगर आप कहोगे शाफ़ी फ़िक़्ह को मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब इब्ने हजर क्या हो गए? गलत। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी रियाज़ुस सालिहीन है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, ये शरहुल मुहज़्ज़ब जो फ़िक़्ह शाफ़ी की सबसे तवील तरीन किताब है, इसके मुअल्लिफ़ हैं अल्लामा नववी। ये भी शाफ़ी थे।
جتنے بڑے بڑے علامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے. تو یہ سارے غلط, اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اب فالو کس کو کرے بھائی؟ جو جس ملک میں فقہ رائج ہے اس کو فالو کرے, اس میں آسانی ہے, کیونکہ اس میں اس کے مفتیان کرام ملیں گے, مسائل آپ کو بتا دیں گے. اور ان فقہا میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے. وہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں, یہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں, وہ بھی ظہر کی 4 رکعت ہیں, ان کی بھی 4, وہ بھی 5 نمازیں, ان کی بھی 5, وہ بھی رمضان کے روزے, وہ بھی زکوٰۃ. تو بیسک چیزیں تو سب کی کامن ہیں, تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے, وہ تو صحابہ میں بھی تھے. سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, بس توبہ کر لیں کافی ہے, ٹھیک ہے نا, توبہ کر لیں کافی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بات جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا تو نتیجے میں ادھر ہی آؤ گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں اب یہ فقہ حنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر میں فقہ حنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافعی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ حنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ مالکی کو غلط قرار دے. میں کہتا ہوں جو 99% امت جس کو فالو کر رہی ہے, اور اب 99 ہو گئے, ورنہ پہلے تو 100% تھے, سوائے اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ایک آدھ آدمی, تو پوری امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہو سکتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے, اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے. اہل اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. اہل اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے؟ اچھی. تو اتنی بڑی امت حرمین میں بھی, اور انڈونیشیا, ملیشیا, برما میں گیا ہوں, 100% لوگ حنفی ہیں برما میں, 100% لوگ, کیونکہ جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا. کیا یہ بعد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ حنفی بنایا گیا ہے؟ بھائی وہ آیا ہی اسلام فقہ حنفی میں. بنگلہ دیش میں حنفی, پورے انڈیا میں حنفی, پاکستان میں حنفی, اور افغانستان میں اسلامی حکومتیں جب بھی آئی ہیں فقہ حنفی کی شکل میں آئی ہیں. ایران میں جو سنی ہیں زیادہ تر حنفی ہیں, آذربائیجان جو روس کی ریاستیں وہاں حنفی ہیں. پھر آپ جاؤ گے دوسرے نمبر پہ, 50% دنیا میں فقہ حنفی ہے. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کے علاوہ کو تو ہم پھر گمراہ مانتے ہیں نا, وہ تو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں. ان میں 50% لوگ حنفی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. پھر 30% لوگ شافعی ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو, جن سے میں نے براہ راست سنا ہے. میری بھی یہی تحقیق ہے, لیکن میں اپنی تحقیق کے نام پہ پیش کروں گا تو لوگ کلپ بنائیں گے چورن بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے رہا ہوں. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, اور 17% لوگ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں, 2% لوگ فقہ حنبلی کو. باقی تھوڑے سے لوگ رہ گئے, وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے, وہ ہر آدمی ایک اپنا فقہ ہے. اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ کچھ اور بتائے گا. آپ دیکھو اکثر ٹی وی میں اہل حدیث کے 3-4 عالم اکٹھے نہیں آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان سے اگر ڈیبیٹ کی جائے نا, ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی, اور وہ اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہا ہوگا, اور وہ کہے گا یہی ہے قرآن و سنت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں, پاکستان میں پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب, طلاق کا پوچھ لیں مثال کے طور پر, کوئی طلاق دے کے آپ نے مسئلہ پوچھا, 1 طلاق دی کسی نے یا 2 طلاقیں دی, آپ یہاں پوچھیں گے جواب سیم, انڈیا میں جا کے پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب سیم, شام میں عربوں میں بہت سارے فقہ حنفی ہیں, عراق میں حنفی بہت ہے, عرب میں بھی بہت حنفی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہے نا, بیت اللہ کی چابیاں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت تک ان کے پاس چابی رہے گی, وہ بھی حنفی ہیں. تو میں فقہ حنفی کے فضائل نہیں سنا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حنفیوں کو گمراہ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وہ پوری امتی کو, اتنی بڑی تعداد کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہو, تو یہ کیسے غیر مسلم کیسے ہضم کرے گا؟ غیر مسلم کہے گا تمہارے اسلام کو 1% لوگوں نے فالو کیا, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں, تو ہمیں کیا سکھاؤ گے اسلام؟ تو اتنی بڑی امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ
بیسک مسائل کہیں سے بھی پوچھیں گے ایک ہی جواب ملے گا, ان کے علاوہ آپ پوچھیں گے ادھر کچھ اور ملے گا, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق کچھ اور ہوگی, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق. صرف ایک رفع الیدین پر اتنا پوچھ لیں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے. میں اہل حدیث علماء کا بہت احترام کرتا ہوں, میں ان کو اس معنی میں گمراہ نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے, لیکن آپ پوچھ کے دیکھیں, ایک کے نزدیک سنت مؤکدہ, ایک کے نزدیک مستحب, ایک کے نزدیک واجب, ایک کے نزدیک نماز کا رکن. ایک اہل حدیث ہیں یہاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہہ رہے ہیں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے کہا تو رفع الیدین کرنا فرض ہے. کہہ رہے ہیں جب نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو وہ نماز ایسے ہی پڑھنی پڑے گی تو ہوگی جیسے, اور نبی نے آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی تو میری کیسے ہوگی؟ وہ میرے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے ہیں. میں نے کہا وہ دوسرے اہل حدیث ہیں, وہ تو پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز اور بڑا عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, بلکہ دوسرے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار کیوں نماز نہیں پڑھتے تم, جماعت کی نماز کس بیس پہ چھوڑ رہے ہو. تو جتنے ملیں گے نا آپ کو, ہر ایک کی قرآن و حدیث کی تحقیق دوسرے سے کیا ہوگی. طلاق کا مسئلہ آپ پوچھ لیں, یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, دوسرا کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں, ان کے حوالے میں دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زوجہ سے کو طلاق دی اور رجوع نہیں کیا اسی طہر میں, تو 3 دی ہوں یا 1 دی ہوں, ایک بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. دوسری طلاق, سوری یہ نہیں, آپ نے بیوی کو 1 طلاق دی طہر میں, اگر آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا تو دوسری نہیں ہوگی. دوسری اگلے طہر میں بھی دو گے, اگلے مہینے بھی دو گے, وہ پھر بھی نہیں ہوگی. ایک کہتے ہیں حالت حیض میں دے دی تو ہو جائے گی, دوسرے کہتے ہیں حالت حیض میں دی تو نہیں ہوگی. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو جاتے بھی اس اہل حدیث کے پاس ہیں جو 3 کو 1 قرار دے کر اس کی مرضی کا فتویٰ دے. میں ایسے اہل حدیث کا بتاؤں کہ وہ والا 3 کو 3 کہتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اتنی رائے ہے نا کہ یہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. صحیح ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, ہم اہل حدیثوں کو تو کچھ نہیں کہتے, ان کو جو سمجھ میں آئے اللہ ان سے پوچھ لے گا, وہ اگر اس پہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے, رشتہ داری بھی ان سے رکھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے ان 4 فقہ میں سے برات کا اعلان کر دیا نا, نکل گئے, تو بریکیں آپ کی پھر کیا ہیں, فیل ہیں. پھر بھاگتے جاؤ, پھر قرآن حدیث کے نام پہ اینڈ پھر غامدیت پہ جا کے ہوگا. غامدی صاحب کا قرآن حدیث بالکل ہی الگ اسٹائل کا ہے. وہ ایکچولی کر کے ہنس کے بہت میٹھے اسٹائل میں بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں مانتا کس کو ہوں, قرآن اور سنت کو مانتا ہوں. دیکھو غامدی صاحب کیا اسلام لے کر آ رہے ہیں, جس میں عدت ہی کا انکار کر دیا, جس میں پھر ایک اسلام, وہ ان کا بھی ایک مشہور صاحب ہیں, انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بہت یہ پھر آگے دلدل ہے جس میں پھنستے چلے جاؤ گے. تو جو ہم آپ کو اپنا مقلد نہیں بنا رہے, ہم آپ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں, ان کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں, تو اسی میں آپ کی خیر ہے. سمجھتے ہو؟ ورنہ جو یورپ میں غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے, خدا کی قسم پاگل ہو جاتا ہے وہ. میرے پاس فون آتے ہیں امریکہ سے, ہمارے رشتہ داروں نے بتایا یار یہ بندہ مسلمان ہوتا ہے, کہہ رہے یار کون سے اسلام کو فالو کروں میں, ادھر کھینچ رہا ہے وہ. پہلے یہ ٹینشن نہیں تھی, پہلے تھا بھائی 4 فقہ برحق ہیں, آپ جس کنٹری میں جس فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے غیر مسلم آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی, یہاں سب حنفی ہیں تو ٹھیک ہے, میں بھی اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں. پہلے مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے, ایک انگریز آیا, UK میں مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا. اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے تھے, تو مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کہا شاید ان کو طریقہ نہیں آتا, تو میں نے اس انگریز کو نماز کے بعد سمجھایا کہ ہاتھ ایسے باندھتے. اس نے کہا آئی فالو شافعی, میں فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے یار, امام شافعی بھی کیا ہیں, ختم ہو گئی نا بات. میں کہتا نہیں, ایکچولی وہ جو حدیث جس میں سینے پہ ہاتھ باندھنا آتا ہے نا, وہ سند کے لحاظ سے کیا ہے, ضعیف ہے. وہ جواب میں کہتا وہ تو صحیح ہے, ابن خزیمہ کی حدیث ہے. میں کہتا ابن خزیمہ سے تسامح ہوا ہے اس کو صحیح قرار دینے میں, دلائل ہمارے پاس بھی ہیں, ہم کوئی گونگے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پھر اس کی کیا دلیل ہے, میں کہتا ہوں حضرت علی کا ایک اثر ہے. وہ کہتا ہے یہ مرسل ہے, میں کہتا ہوں مرسل بھی حجت ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا, بولتا ہے ایک ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو کے دے رہا, آگے میں کیسے بڑھوں گا. پھر آگے رفع الیدین پر آتا,
وہ کہتا بخاری مسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کیا ہے, میں کہتا نبی کا آخری عمل رفع الیدین ترک کرنے کا تھا. وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے, میں اس کی دلیل دیتا کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے, میں کہتا المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے المدونۃ الکبریٰ من گھڑت کتاب ہے. میں کہتا کیا دلیل ہے من گھڑت ہے, پھر ہم اس کو با گھڑت ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں. وہ پھر میں کہتا ہے اہل کوفہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہ رفع الیدین, پھر امام ترمذی کا قول پیش کرتا کہ امام ترمذی کہتے ہیں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو یہ سب علامتیں کیا, ایک بحث ہوتی 6 مہینے گزر جاتے, اس کا باپ بھی رفع الیدین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. پھر آگے وہ مغرب کی نماز میں امام کی جو فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے بخاری میں لکھا ہے, وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوا ہے نا, اس کی بدقسمتی تھی بیچارہ مسلمان ہو گیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پوچھتا بھائی تو فاتحہ کیوں پڑھ رہے امام کے پیچھے؟ وہ کہتا ہے یار حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں کہتا صحیح مسلم میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی, تو آپ قرات بھی کرو. وہ قرات شروع کر دیتا, پھر اہل حدیث پکڑ لیتے اس کو. وہ پھڈے میں ایسا جاتا, وہ کہتا یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو, میں پہلے ہی ٹھیک تھا. کتنا آسان کر دیا اس نے کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں, فقہ شافعی کو, امام شافعی کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں. بات ختم. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار وہ بھی کیا ہے, صحیح ختم ہو گئی نا بات. باقی وہ ہمارے ساتھ رہا, اتنی لمبی نمازیں پڑھتا تھا, نہ ہم نے کبھی چھیڑا نہ اس نے ہمیں کبھی چھیڑا. اس کو پتا تھا حنفی بھی ٹھیک ہوتے ہیں شافعی بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حنبلی علماء بہت آیا کرتے تھے پہلے مدرسے میں. ایک دن کسی حنبلی سعودی عرب سے آئے, انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. ہمارے حضرت نے کہا آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں. انہوں نے کہا ہم حنفیوں کے احترام میں رفع الیدین چھوڑا ہوا ہے ہم نے. حضرت نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا, یہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. جب آپ کی رائے ہے تو آپ کر لیں. صدیوں سے مسلمان اس ٹریک پہ چلتے آ رہے ہیں, اس لیے ان میں محبت تھی. اب اہل حدیث میں صبر کی بات نہیں کر رہا. بہت سو نے کیا کیا ہے, رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ اندھا مقلد ہے, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اندھا مقلد ہے, 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں قرآن حدیث, حالانکہ پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں قرآن. مجھ سے جی ٹی وی میں انٹرویو لیا, وہ انہوں نے حذف ہی کر دیا. پھر مجھ سے وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں فقہ حنفی میں, اور اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں 3 ہوتی ہیں, اس لیے امام حنیفہ کی نظر میں بھی 3 کتنی ہوتی ہیں. اور میں نے کہا یہ تمام صحابہ کا مذہب ہے یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. یہ اہل حدیث یہ امام حنیفہ کا نہیں ہے. سارے صحابہ یہی کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اس لیے امام حنیفہ نے کہا کہ 3 ہوتی ہیں. صحابہ نے پہلے یہ قول کیا, اس وجہ سے ابو حنیفہ نے کیا ہے, اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے قول کیا تو ہم نے صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ تو کتنی مس گائیڈنس ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ نا امت کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے, تماشا بن رہا ہے, اپنی چورن بیچنا مقصد ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ ہی نکل رہا ہے امت ایک فرقواریت کی آگ میں جل رہی ہے. تو غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. صحیح بات. اب کل پرسوں جو ہندو عورت مسلمان ہوئی ہے, اس کو ایک حنفی بندہ لے کر آیا نا, تو وہ آٹومیٹیکلی حنفی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے گی, کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا. اگر وہ شافعی فقہ کو فالو کر رہی ہوتی, فار ایگزامپل وہ سعودیہ میں مسلمان ہوتی, مجھے پتا چلتا اور وہ رفع الیدین کر رہی ہوتی, تو میں چھیڑتا اس کو, میں بھی کہتا ٹھیک ہے یار ایسے بھی ٹھیک ہے. یہاں وہ اب وہ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئی ہے, وہ اسی طرح سے. اب اگر اس کو کوئی چھیڑے گا نا کہ تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی, تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھ رہی, تو عورتوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہی ہے, مردوں کی طرح, تو چھیڑنے والا بے غیرت ہے 1 نمبر کا. سمجھ رہے ہو, چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کا لیبل لگائے, وہ چورن بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, وہ بے شرم آدمی ہے. وہ ایک عورت کو کنفیوز کر رہا ہے, وہ بھائی پڑھنے دو اس کو, سجدہ کرنے دو, رکوع کرنے دو, نماز پڑھنے دو, جیسے پڑھ رہی ہے پڑھنے دو, چھوڑو, اس بحث میں نہیں ڈالو اس کو. یا تو آپ فتویٰ دو کہ یہ حنفی جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے. اچھا دیکھو, یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلم ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا, تو کافر ہے, مرتد ہے. آپ کیوں پھر اس کو کافر مرتد نہیں مان رہے؟ تو خام میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مسلم بھی ہیں, میں کسی کو کافر نہیں کہتا, اور پھر سارے کام کافر والے لگا رہے ہو. تو ان لوگوں کے کہیں بھی پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائی صدیوں سے ایک لا مرتب ہو چکا ہے فقہ کی شکل میں. میں پشاور گیا, میں نے پٹھانوں سے خطاب کیا وہاں پہ, میں نے کہا دیکھو پشاور میں آج اسلام نہیں آیا, پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا, جو اسلام آیا تھا وہی ٹھیک ہے.
اب جو نئے نئے فرقے آ رہے ہیں وہ اسلام وہ والا اسلام نہیں ہے جو آیا تھا, وہ والا اسلام نہیں. تو اس پہ ایک نے بیان کیا کہ ہم تو بہت پرانے, امام احمد بن حنبل نے ہمارے بارے میں یہ کہا. او بھائی وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا, وہ کسی اور کے بارے میں کہا. آپ تو تھے ہی نہیں, آپ تو 150-200 سال پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت المسلمین سے آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو 1975 میں وجود میں آئے ہو, کہتے ہیں جماعت المسلمین تو بخاری میں بھی ہے مسلمین کا تذکرہ. ابے وہ یہ والی جماعت المسلمین نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض فرقے اپنا نام دکھاتے ہیں حدیث میں, وہ یہ والا فرقہ تھوڑی ہے, وہ تو اس سے تو کوئی اور مراد ہے. تو یہ سب لفاظی ہے, اس لیے جو چلتا ہے نا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. ہاں حنفیوں میں بدعتی بھی ہوتے ہیں اور توحیدی بھی ہوتے ہیں. بدعتیوں کو فالو بولو نا, مت کرو. اب یہ نہیں کہ جو بھی حنفی جو بھی پھینک دے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دے وہ آپ نے ماننا ہے. حنفیوں میں بڑے بڑے بدعتی ہیں, قبروں پہ مستنڈے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا ہے ناجزہ کے نام پہ, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بدعتی کو فالو نہیں کرنا, فالو کس کو کرنا ہے, جو توحید پرست ہو. بدعتوں سے آپ کو بچاؤ. باقی فروعی اختلافی مسائل میں تو ایک فقہ کو فالو کرنا مجبوری ہے, اس کے بغیر آپ اسلام پہ چل نہیں سکتے. جو چلے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں, وہ امت کو کنفیوز کر رہے ہیں, امت کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. آپ کچھ دن ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس سے میری ٹینشن ختم نہیں ہو رہی, میری الجھن بڑھ رہی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.